बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। एक जिनजादी की पुरअसरार दास्तान पेशे खिदमत है दिनार नॉवल एपिसोड नंबर 7। मेरी नजर दिल आराम पर पड़ी। वो आदमजादी हवेली के एक दरीचे से लड़ाई का मंजर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और खूबसूरत होंठ हरकत में थे। यकीनन वो शाहम बेग के लिए दुआएं मांग रही थी। उसी वक्त मुवेद बेग ने शाहम बेग की तरफ तीर चलाया। दिल आराम कोशिश के बावजूद अपनी चीख ना रोक सकी। वो तीर शाहम बेग के सीने में तराजू हो गया। शाहम बेग लहरा के जमीन पे गिरा और उसी दौरान में मुवेद बेग लिपक कर उसके करीब पहुंच गया। फिर दिल आराम ने जो होलनाक मंजर देखा उसके बाद कुछ न देख सकी। उसके दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर भींच लिया। उसने आंखें बंद की और सीने पर हाथ रखकर झुकती चली गई। वो जमीन पर गिर गई और उसके दिल ने धड़कना छोड़ दिया। ऐ दिनार, आखिर ये क्या मामला है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आरिज ने मुझसे कहा। समझना चाहता है तो मेरे साथ रह, इस पर भी तू ना समझा तो मैं तुझे समझा दूंगी। फिलहाल तो इस लालची आदमजात मुवेद बेग को देख कि ये किधर जा रहा है। मैंने पुरसुकून आवाज में आरिज की बात का जवाब दिया। वो मेरे साथ साथ महवे परवाज था। मुवेद बेग तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ सुंबल की तरफ जा रहा था। अब्दुर्रहमान की हवेली के सामने अब भी खून रेस लड़ाई जारी थी, लेकिन मुवेद बेग को अब इससे कोई दिलचस्पी न थी। वो तो अपना काम अंजाम देकर निकल आया था। उसे पुरअसरार घुड़सवार की हिदायत याद थी। उसने कहा था कि काम हो जाए तो मुवेद बेग सीधा सुंबल की सराय में आ जाए। रोजो शब की इसमें कोई तहसीस न थी। घुड़सवार ने उसे बताया कि मैं 1 माह तक सराय में क्याम करूंगा। ये गुज़िश्ता शब ही की बात थी। खुशकिस्मती से दूसरी ही शब मुवेद बेग को ये मौका मिला कि वो फिर अपनी आंखों को हीरो की चमक से हैरा कर सके। घुड़सवार ने काम हो जाने के बाद मजीद इनाम का वादा किया था। बुर्क रफ्तारी से अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ मुवेद बेग सुंबल की सराय तक पहुंचा। मुवेद बेग से इस पुरअसरार घुड़सवार की पहली मुलाकात सराय के जिस कोठरी में हुई थी, उसी के दरवाजे पर उसने महसूस दस्तक दी। अंदर से पूछा गया, कौन है? मुवेद बेग ने अपना नाम बताया। जरा देर में दरवाजा खुल गया। कोठरी में चिराग रोशन था। मुवेद बेग के सामने वही घुड़सवार खड़ा था। उस वक्त उसके चेहरे पर निकाब था। काम हो गया? उसने मुवेद बेग से पुरसुकून आवाज में सवाल किया। जी जी हाँ, मुवेद बेग ने जवाब दिया और रेशमी थैला घुड़सवार की तरफ बढ़ा दिया। थैला लेकर वो घुड़सवार चिराग के करीब पहुंचा और थैले में हाथ डाल दिया। उसकी पुश्त मुवेद बेग की तरफ थी। ठीक है, मुवेद बेग की तरफ पलटकर उसने कहा और थैला एक तरफ रख दिया। फिर उसने हस्बे वादा हीरो की थैली मुवेद बेग के हवाले की। मुवेद बेग ने उसे ये भी बताया कि उसे अपनी जान बख्शी के लिए मेहरबंद खत लेकर आगरे में किससे मिलना है। इधर मुवेद बेग सराय से निकलकर वापस हुआ। उधर वो घुड़सवार कुछ ही देर के बाद आगरा शहर की तरफ अपना घोड़ा दौड़ाने लगा। सुबह होते होते वो घुड़सवार आगरे पहुंच गया, मगर अब उसके चेहरे पर निकाब न था। आरिज और मैं उसके साथ थे। मैंने आरिज से कह दिया कि वो खामोशी से सब कुछ देखता और सुनता रहे। जरा दिन चढ़े पुरअसरार शख्स शाही महल की तरफ जाता दिखाई दिया। अब उसके पीछे पीछे एक गुलाम भी चल रहा था। गुलाम के हाथ में एक खूबसूरत तलाई तश्त, एक रेशमी चादर और वही रेशमी थैला था जो इस पुरअसरार शख्स को हीरो के एवज मुवेद बेग से मिला था। गुलाम और बकिया सामान को इस शख्स ने अपनी हवेली से साथ लिया। महल में पहुंचकर उस शख्स ने बादशाह को अपनी आमद से मुतल्ले कराया और बारयाबी की इजाजत चाही। हुमायूं को बताया गया कि उसका एक मुसाहिब शेर मोहम्मद खाजा हुजूर शाही में हाजिरी की इजाजत चाहता है। हुमायूं ने बादशाहबी की इजाजत दे दी। शेर मोहम्मद खाजा हुमायूं के हुजूर तस्लीमात बजा लाया, फिर अपनी कारगुजारी की तफसील बयान की। शेर मोहम्मद खाजा का गुलाम पर्दा शाही से बहुत दूर खड़ा था। हुमायूं ने निगाह उठाई तो शेर मोहम्मद खाजा बोला, जिले सुबहानी,
اجازت فرمائے تو غلام اپنی کارگزاری کی سند پیش کرے۔ اجازت ہے۔ شیر محمد خواجہ نے غلام کو اشارہ کیا جو طلائی تشت لیے کھڑا تھا۔ وہ قریب آیا تو شیر محمد خواجہ نے اس سے تشت لے لیا جس پر ریشمی چادر پڑی ہوئی تھی۔ شیر محمد خواجہ ادب سے آگے بڑھا اور ہمایوں کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر تشت سے چادر ہٹا دی۔ تشت میں شاہم بیگ کا کٹا ہوا سر رکھا تھا، اسی شاہم بیگ کا انسانی قالب عارض نے اپنایا تھا۔ ہمایوں نے اس پر ایک نظر ڈالی اور منہ پھیرا۔ اس موقع پر عارض خاموش نہ رہ سکا اور مجھ سے بولا، اے دینار، کیا ان آدمزاد حکمرانوں کو اپنے ہی جیبوں کے لیے سر دے کر خوشی ہوتی ہے؟ کیسا ہولناک شوق ہے یہ! آدمزاد اسے شوق نہیں، ضرورت کا نام دیتے ہیں۔ میں نے کہا، ہوگی ضرورت، مجھے تو یہ کافی بری لگی۔ اے عارض، تو غالباً اس لیے یہ بات کہہ رہا ہے کہ تجھے اپنے انسانی پیکر کی عادت سی ہو گئی تھی۔ تو اس جسم میں کافی عرصے رہا تھا کہ جس کا سر کاٹ دیا گیا۔ لیکن اے دینار، شاہم بیگ کا قصور کیا تھا؟ سن اے عارض، حکمران جب کسی کو سزا دیتے ہیں تو ضروری نہیں وہ قصوروار ہو، کسی قصور کے بغیر بھی لوگوں کی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں۔ ویسے جہاں تک تیرے انسانی قالب کا تعلق ہے تو وہ چادر سے باہر پاؤں پھیلانے لگا تھا، تجھ پر اس کی بد صفات غالب آ گئی تھی۔ میں تجھے اس قدر کمزور نہیں سمجھتی تھی۔ پھر میں نے عارض کو چھیڑا، وہ کنیز دل آرام کیا تجھے واقعی اچھی لگتی تھی؟ یہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے دینار، تو مجھے ایسا سمجھتی ہے؟ بس زیادہ باتیں مت بنا، بڑا ہی باوفا ہے تو۔ ہم شہ محل سے نکل آئے تھے، تو خود کہتی ہے کہ مجھ پر اس انسانی قالب کی فطری بد صفات غالب آ گئی تھی، پھر بھی مجھے بے وفا کہہ رہی ہے۔ اچھا اس قصے کو چھوڑ اور یہ بتا، بغداد واپس چلنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ بغداد؟ عارض کی آواز میں خوف کا عنصر شامل تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، اے دینار، کیا تو عفریت وہموش کو بھول گئی کہ جس سے ڈر کر ہم اس زمانے میں آئے ہیں؟ نہیں تو وہ عفریت مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ میں نے کہا، اس پر بھی تو بغداد واپس چلنا چاہتی ہے؟ کیا تجھے بابل کے کھنڈرات یاد نہیں آئے عارض؟ میں بولی، اپنے در و دیوار ہاں شکستہ ہی کیوں نہ ہوں، اپنے ہی ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں رہتے ہوئے ہمیں برسوں گزر گئے، پھر یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم انہی ماہو سال میں واپس ہوں جن سے چلے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی لازمی نہیں کہ ہم طبیب صارم اور طبیبہ اتروبہ کی انسانی پیکر ہی اختیار کریں۔ ایک بات اور نہ بھول اے عارض کہ جب ہم بغداد سے چلے تھے تو یہ شہرت تھی کہ مصر جا رہے ہیں۔ عفریت وہموش ہماری تلاش میں وہی کیا ہوگا؟ مختصر یہ کہ میرے خیال میں اب بغداد جانا زیادہ خطرناک نہیں۔ اگر وہاں خطرہ ہوا بھی تو ہم دوبارہ کسی اور زمانے میں چلے جائیں گے، لیکن اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم اسی زمانے میں کیوں نہ رہیں؟ اگر شاہم بیگ مارا گیا تو کیا ہوا؟ دل آرام اس دنیا میں نہ رہی تو کیا فرق پڑ گیا؟ ہم دونوں دوسرے انسانی کالبوں میں بھی تو رہ سکتے ہیں۔ عارض نے بحث کی، نہیں، اب ہم اس زمانے میں نہیں رہیں گے اور نہ دوسرے انسانی قالب اپنائیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ عارض نے سوال کیا۔ وجہ یہ ہے کہ اس زمانے یا کسی بھی زمانے میں رہنے کے لیے پہلے عالم سوما سے ہمارا ملنا ضروری ہے، میں نے جواب دیا۔ پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید بولی، تو نے خرابی محسوس کی کہ ہم پر انسانی پیکروں کی فطری نیک یا بد صفات غالب آ جاتی ہے، یوں گویا ہم مجبور اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہ بے بسی کیوں؟ اس کا جواب تو عالم سوما ہی دے سکتا ہے۔ ہم کسی خطرے سے بھی دو چار ہو سکتے ہیں۔ ذرا سوچ عارض کہ جب تو شاہم بیگ کے انسانی قالب میں موید بیگ کے آدمیوں سے برسر پیکار تھا، اگر بروقت میں تجھے چوکنے نہ کرتی اور تو اس قالب کو نہ چھوڑتا تو کیا ہوتا؟ شاہم بیگ کے ساتھ تو بھی مارا جاتا۔ ہاں یہ تو ہے اے دینار۔ عارض نے میری بات سے اتفاق کیا، پھر کہنے لگا، حقیقت یہ ہے کہ مجھے بھی اپنے وسیع و عریض صحرا یاد آتے ہیں۔ عراق جیسا مزہ یہاں نہیں، اسی کے ساتھ یہ کہ تو کچھ بھی کہے وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ سن، ہم یہاں سے سیدھے بابل کے کھنڈرات میں چلیں گے تاکہ فوری طور پر عالم سوما سے مل سکے۔ اس کے علاوہ ہم خلیفہ المہدی کے آخری دور حکومت میں چلیں گے۔ بول اب، تیرے سامنے کبھی میں بولا ہوں جو اب بولوں گا؟ اے دینار، بڑا نیک اور فرمانبردار بن رہا ہے جبکہ میں اپنی آنکھوں سے تیرے لچھن دیکھ چکی ہوں۔ اس کا سبب کچھ اور تھا، ورنہ تو سو جان سے میرا اور صرف میرا ہے، یہی تو کہنا چاہتا ہے؟ میں بول اٹھی۔ اب تو مان نہ مان سچ یہی ہے۔ عارض نے پھر کہا، تو کب چلنا ہے؟ آج ہی رات عشاء کے بعد، میں نے بتایا۔
عشاء کے بعد سے نصف شب عالم سوما کے پاس وقت ہوگا، ہم تفصیل کے ساتھ اس سے بات کر سکیں گے۔ ابھی تو عشاء کا وقت ہونے میں کافی دیر ہے، اس وقت تک کیا کرے؟ عارض بولا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میں دھیرے سے ہنسی۔ گھومتے پھرتے ہیں کہیں؟ میں نے تجھے بتایا تھا نا کہ ایسی جگہ صحرا میں چل کر بیٹھیں گے جہاں کوئی نہ ہو۔ بہت دن ہو گئے تجھ سے ایسی فضا میں بات کیے ہوئے۔ پھر ہم راجستھان کی طرف نکل گئے اور ایک جگہ اتر گئے۔ وہاں دور دور تک آدم ذات نظر نہیں آ رہا تھا۔ اے دینار، ہماری محبت بھی صحراؤں کی طرح عظیم ہے۔ عارض اپنی عادت کے مطابق تنہائی میسر آتے ہی چہکنے لگا۔ یہ عظیم تو کسی آدم ذات کا نام معلوم ہوتا ہے، بلکہ شاید عظیم اللہ۔ تیری ملاقات اس عظیم اللہ نامی آدم ذات سے کب اور کہاں ہوئی؟ دیکھ، تو ہمیشہ میری محبت کا مذاق مت اڑایا کر، کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کر دینار۔ سنجیدہ ہونے کا مطلب میں خوب سمجھتی ہوں، اس لیے رنجیدہ تو ہو سکتی ہوں، سنجیدہ نہیں۔ مجھے خبر ہے کہ جب میں سنجیدہ ہوئی تو فی الفور مجھ سے نکاح کرنے کا مطالبہ دہرانے لگے گا۔ اس افریت وہموش کو بھی یہی وہم ہے کہ میں کبھی نہ کبھی اس کی بیوی بننے پر راضی ہو جاؤں گی۔ کیا میں تجھے بے نکاح بری لگتی ہوں؟ میں نے یہ کب کہا؟ اور تو نے وہموش کو اور مجھے ایک ہی لکڑی سے کیوں ہانک دیا؟ جانوروں کو ہانکا جاتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ تیرے بارے میں عارض کہ تو جانور ہے نہ آدم ذات، بلکہ تو جن زاد ہے۔ اگر میں غلط خطوط پر سوچ رہی ہوں تو ٹوک دے مجھے، میں ہرگز برا نہیں مانوں گی۔ اس روز عارض کے ساتھ میں اندھیرا پھیلنے تک اسی طرح نوک جھونک کرتی رہی۔ راجستھان کے صحرا سے ہم سندھ اور پھر پنجاب کی طرف نکل گئے۔ لاہور میں بھی کچھ دیر رکے اور داتا صاحب کے مزار مبارک پر فاتحہ پڑھی۔ ہم لاہور ہی میں تھے کہ عشاء کے بعد میں نے عارض کو مخاطب کیا، چل اب عراق چلتے ہیں۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ 169 ہجری کے عراق میں واپس چلنا ہے۔ کھنڈرات میں فوری طور پر ہم اس حصے تک پہنچے جہاں عالم سوما رہتا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا اے دینار کہ تو برسوں بعد لوٹ کر آئے گی۔ عالم سوما مجھ سے مخاطب تھا۔ تیرے باپ سردار اعظم اور تیری ماں سیلوبہ کو بڑی فکر تھی کہ تو کہاں چلی گئی۔ پھر اس نے میری اور عارض کی خیریت دریافت کی۔ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اے سوما، میں جواب میں بولی۔ پھر بولی، تو نے ہی تو ہم دونوں کو مشورہ دیا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے افریت وہموش کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں، مگر کچھ عرصے کا مطلب برسوں تو نہیں ہوتا میری بچی، اس نے اظہار شفقت کہا۔ دراصل ہم بہت دور نکل گئے تھے، صدیوں آگے چلے گئے تھے۔ میں نے بتایا، تمہارا جی لگ گیا تھا وہاں؟ عالم سوما نے پوچھا۔ کیسے تھے اس زمانے کے آدم زاد؟ اے سوما، آدم زادوں کی وحشت و درندگی میں مجھے کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ اللہ بہتر کرے، عالم سوما نے کہا۔ اے سوما، تجھ سے مجھے بہت سی باتیں معلوم کرنی ہیں، تو معلوم کر دینار۔ اس نے مجھے اجازت دی۔ عارض اس دوران میں میرے اشارے پر چپ رہا۔ پھر میں نے پہلا سوال انسانی قالب کی فطری صفات کے متعلق کیا۔ اے میری بچی، اے دینار، تو جانتی ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، سو کوئی جن ذات یا جنزادی کسی آدم ذات کے جسم پر قبضہ کر بھی لے تو اس کے قالب کی فطری صفات کو نہیں بدل سکتا۔ ان صفات کے مثبت یا منفی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عالم سوما نے سمجھایا۔ پھر تو ہم جنات اپنی تمام تر پر اسرار قوتوں کے باوجود آدم زادوں سے کمتر ہوئے۔ اس میں کمتر یا بدتر ہونے کی کوئی بات نہیں، جو حقیقت تھی وہ میں نے تجھے بتا دی۔ ایسا عموماً اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی جن ذات بار بار ایک ہی انسانی قالب میں داخل ہو یا مستقل اسے اپنا ٹھکانہ بنا لے، عالم سونا نے وضاحت کی۔ تجھ سے مجھے یہ بھی پوچھنا ہے سوما کہ عارض اور میرے لیے اب تو بغداد میں کوئی خطرہ نہیں، ہوتا تو نہیں چاہیے لیکن حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ برسوں پہلے وہ افریت تیرا دشمن بن گیا تھا، اب وہ کہاں ہوگا کیا خبر؟ البتہ قیاس یہ کہتا ہے کہ اس نے مصر ہی کی راہ لی ہوگی۔ تجھے وہاں نہ پا کر ممکن ہے اس نے صبر کر لیا ہو۔ اگر وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا بغداد واپس آ گیا تو پھر تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ تم دونوں مستقل حفاظتی حصار میں رہو، عالم سوما بولا۔ یہ حصار صرف بدروح اور ان طاقتور جنات کے لیے ہوگا جو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر افریت وہموش بھی اس حفاظتی حصار میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ عارض بول ہی اٹھا، اس کی آواز پرجوش تھی۔ یقیناً خطرے سے بچنے کی ایک راہ نکل آنے پر وہ خوش تھا۔ نہیں، کوئی افریت بھی اس حصار کی موجودگی میں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔
عالم سوما نے آرز کی بات کا جواب دیا۔ اے سوما، یہ حفاظتی حصار تو نے اس وقت بھی ہمارے گرد کھینچا تھا جب ہمیں عفریت وحموش کی طرف سے خطرہ تھا۔ میں نے یہدانی کروائی، پھر معلوم کیا اس کے لیے ہمارا کنڈرات میں رہنا ضروری نہیں ہوگا۔ نہیں، مگر تو کسی آدم زادی کے کالے میں رہ کر زیادہ محفوظ ہوگی۔ اسی طرح آرز کو بھی کسی آدم زاد کے جسم میں رہنا پڑے گا۔ یوں وہ عفریت تمہیں تلاش کرنے میں بڑی حد تک ناکام رہ سکتا ہے۔ دراصل خیالی اور حقیقی پیکروں میں فرق ہوتا ہے۔ کسی آدم زاد یا آدم زادی کا خیالی پیکر آدمی کو تو فریب النظر، فریب سماعت، فریب لمس اور بقیہ حسیات کے فریب میں مبتلا کر سکتا ہے، مگر جنات کو نہیں۔ مثلاً تم دونوں طبیب سارم اور طبیبہ اتربا کے انسانی پیکر اختیار کر کے بغداد میں رہے۔ وہ خیالی پیکر تھے، ان کا کوئی وجود نہ تھا۔ اسی بنا پر جنات وقتی طور پر ان خیالی پیکروں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، مگر وہ معلوم کرنا چاہیں تو ان کی حقیقت جان سکتے ہیں۔ ایسا شک ہونے کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی جو فرد سامنے نظر آ رہا ہے وہ آدمی ہے یا جن۔ اغلب یہ ہے کہ اس عفریت کو بھی تم دونوں پر شک ہوا کہ تم آدمی نہیں جنات ہو۔ اگر تمہارے خیالی پیکر نہ ہوتے، یعنی تم آدم زادوں کے جسموں میں رہتے، تو غالباً وہ تمہیں تلاش نہ کر پاتا۔ عالم سوما بولتا رہا اور میں توجہ سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ ذرا توقف سے وہ دوبارہ بولا، اگر دینار تو بغداد میں ہی رہنا چاہتی ہے تو اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ کسی آدم زادی کے جسم میں اتر جا اور اپنے انسانی قالب کے گرد حفاظتی حصار کھینچ لے۔ عمل کے وہ الفاظ میں تجھے تعلیم کروں گا جن کے پڑھنے سے تیرے گرد حفاظتی نادیدہ حصار قائم ہو جائے گا۔ ہر مرتبہ 21 دن گزرنے پر تجھے یہ عمل کرنا ہوگا۔ عمل نہ کرنے کی صورت میں 21 دن کے بعد وہ حصار ختم ہو جائے گا۔ لیکن اے سوما، پہلے تو یہ حفاظتی حصار پورے 51 دن تک ہمیں اپنی پناہ میں لے رہا تھا۔ میں نے یاد دلایا، مجھے خبر ہے، عالم سوما نے کہا۔ تو اس وقت یہاں میری نگرانی میں تھی۔ دوم یہ کہ تو کسی آدم زادی کے کالم میں نہ تھی۔ تیرا کہنا ٹھیک ہے اے سوما۔ اب تو ہمیں، مجھے اور آرج کو اس عمل کے الفاظ تعلیم کر کے جس سے ہمارے اطراف نادیدہ حفاظتی حصار قائم ہو جائے اور ہمیں کسی عفریت کی طرف سے خطرہ نہ رہے۔ سوما نے ہمیں عمل کے الفاظ تعلیم کیے، پھر کہنے لگا، اے دینار، تو آرج کو ساتھ لے کر بغداد میں ایسی جگہ رہ جہاں تیرے دشمن کا تصور بھی نہ پہنچ سکے۔ وہ تو بس ایک ہی جگہ ہے بغداد میں۔ میں بولی، کون سی جگہ اے دینار؟ قصر خلافت۔ مگر وہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے۔ عالم سوما کی آواز سے فکر مندی جھلک رہی تھی۔ اے میرے باپ کے دوست، اے میرے بزرگ، اے عالم سوما، میں مستقبل میں جا کے اقتدار کے ایوانوں کا نظارہ کر چکی ہوں۔ یہ آرج تو شاہی محل میں رہ چکا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ کسی حکمران کی تیوریوں پر پڑے ہوئے بل کسی بھی شخص کی زندگی کا چراغ گل کر سکتے ہیں، یا اس کا ایک حکم ہزاروں انسانوں کی موت کا پیغام بن سکتا ہے۔ تو اے دینار، تو قصر خلافت میں سکونت پذیر کسی آدم زادی کے جسم پر قبضہ کرے گی، اور آرج، اسے بھی میں اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دوں گی۔ یہ قصر میں آباد کسی آدم زاد کے جسم میں اتر جائے گا۔ میں نے کہا، میں تم دونوں کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ عالم سوما نے ہمیں دعا دی، پھر مجھے والدین سے ملنے کے لیے تاکید کی۔ آرج اور میں عالم سوما کے پاس سے اٹھ آئے۔ عالم سوما کی تاکید کے مطابق اسی شب کو میں اپنے والدین اور بڑے بھائی یوسف سے بھی ملی۔ میں انہی کی دعاؤں کے سائے میں عرصہ دراز کے بعد آرج کو ساتھ لیے بغداد پہنچ گئی۔ داستہ ہم نے اپنی قدیم قیام گاہ کا روہنا کیا جو خربیہ میں تھی اور جہاں ہم نے مکتب کھولا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جگہ ہمارے دشمن کی نظر میں آ چکی تھی۔ ہم سیدھے قصر خلافت میں پہنچے۔ رات اتنی گزر چکی تھی کہ قصر کے رہنے والے محو خواب تھے۔ وہاں صرف محافظ جاگ رہے تھے۔ اس خادم کا نام ایوب اور خادمہ کا نام جمیلہ تھا جو خلیفہ المہدی کی خدمت میں رہتے۔ آرج اور میں نے انہی دونوں کے جسموں پہ قبضہ کیا۔ اس قبضے کی ایک اور بڑی وجہ یہ تھی کہ دونوں میاں بیوی تھے اور ان کی عمریں زیادہ نہ تھی۔ پھر یہ کہ ان کے ساتھ کوئی اور جھنجھٹ نہ تھا۔ ایوب کے والدین زندہ نہ تھے، نہ وہ صاحب اولاد تھا۔ قصر خلافت ہی کا جو حصہ خادموں، خادماؤں، غلاموں اور کنیزوں کے لیے محسوس تھا، وہیں ایوب اور جمیلہ رہتے تھے۔ مغلیہ تاجدار ہمایوں کے عہد میں جا کر مجھے جو تلخ تجربہ ہوا تھا، اسی کے سبب ایوب اور جمیلہ کے بارے میں پہلے ہی سے میں بہت محتاط تھی۔ وہ دونوں محو خواب تھے کہ میں اور آرز ان کے جسموں میں اتر گئے۔ پھر ہم نے تعلیم کردہ عمل کے ذریعے اپنے گرد حصار کھینچا۔ اب ہم پوری طرح محفوظ تھے اور ہمیں اپنے دشمن کی طرف سے کوئی خطرہ نہ تھا۔
وہ چھوٹے بڑے 2 لان تھے جہاں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ اندر والے دالان میں 2 بستر تھے، ان میں سے ایک پر ایوب اور دوسرے پر جمیلہ دراز تھی۔ دالان نے چھوٹا سا ایک شمع دان ایک تاک کے اندر رکھا تھا۔ شمع کی لو ان میں سے کسی نے سونے سے پہلے دھیمی کر دی۔ اے دینار، یہ قالب تو بہت تنگ ہے۔ دینار نہیں جمیلہ، میں نے دھیمی آواز میں عارض کو کہا، پھر اسے سمجھایا، بے صبری نہ دکھا، ابھی تجھے بھی قرار آ جائے گا۔ اس کے بعد یہی ہوا۔ اب سو جا کہ صبح ہوتے ہی کسی بھی وقت ہمیں طلب کیا جا سکتا ہے، میں نے عارض کو تاکید کی۔ مجھے خوشی میں نیند نہیں آ رہی، عارض جذباتی لہجے میں بولا۔ کس بات کی خوشی ہے تجھے؟ کسی کی نہیں، تو بس ذرا سی بات پر خفا ہونے لگتی ہے۔ عارض کا سارا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ میں یہی چاہتی تھی۔ اسی رات میں نے اور بہت سی باتیں معلوم کی۔ ان باتوں کا تعلق ان برسوں سے تھا کہ جب میں بغداد میں نہ تھی۔ دوسرے دن صبح قصر خلافت میں ہر طرف اس خواب کا چرچا تھا جو گزشتہ سب خلیفہ المہدی نے دیکھا تھا۔ المہدی نے ان الفاظ میں وہ عجیب خواب بیان کیا۔ میں نے وہ چھڑیاں اپنے دونوں بیٹوں بادی اور خارون کو دی۔ بادی کی چھڑی اوپر کی جانب سے قدرے سرسبز ہوئی اور خارون کی چھڑی پوری کی پوری شاداب تر و تازہ ہو گئی۔ خلیفہ کی اس خواب کی تعبیر یہ سمجھی گئی کہ ہادی کی مدت خلافت کو اور ہارون رشید کی خلافت کا دور عمدگی اور خوبی کے ساتھ طویل ہوگا۔ خلیفہ کی اس خواب سے قطع نظریہ حقیقت یہ ہے کہ امور سلطنت کے انصرام کے لیے ہادی کی بنسبت ہارون رشید میں زیادہ قابلیت تھی۔ یہ واقعہ 165 ہجری کا ہے کہ خلیفہ مہدی نے سائفہ کی سرداری پر ہارون رشید کو مقرر کیا اور اپنے معتدد خاص ربی کو اس کے ساتھ کر دیا۔ ربی کا ذکر پہلے بھی کئی بار میری سرگزشت میں آ چکا ہے۔ ہارون کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تھی۔ فتح نصرت کے علم لہراتا ہوا یہ لشکر خلیج قسطنطیہ تک پہنچا۔ ان دنوں قسطنطیہ کے تحت سلطنت پر ایک نابالغ لڑکا تھا اور اس کی ماں غتبہ بادشاہ الیوب کی بیگم حکومت کر رہی تھی۔ صلح سے قبل مسلمانوں کی افواج نے ان لڑائیوں میں 5600 سرکش افراد کو گرفتار کیا۔ یہ واقعات بغداد میں میری دوبارہ آمد سے 4 سال پہلے کے تھے۔ اس وقت میں بغداد میں نہ تھی۔ پہلے خلیفہ المہدی نے اپنے بڑے بیٹے ابو محمد موسیٰ الہادی کی ولی عہدی کا اعلان کیا۔ جب اس نے چھوٹے بیٹے ہارون رشید سے زیادہ اہلیت محسوس کی تو فیصلہ کیا کہ موسیٰ الہادی کو ولی عہد سے ہٹا کر ہارون کو عہد بنا دیا جائے۔ طریقے کے مطابق خلیفہ نے حکم دیا کہ ہارون کی بیت باحیثیت ولی عہد لے لی جائے اور ہارون کے بعد ہادی تخت خلافت کا مالک سمجھا جائے۔ ان دنوں ہادی جرجان میں مقیم تھا۔ یہی وہ دن تھے کہ ایک رات عارض نے مجھے بتایا، اے میری بیوی جمیلہ، میں قصر خلافت میں ایک سازش کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ اگر تو کہے تو موقع غنیمت دے کر خلیفہ کے کان میں یہ بات ڈال دوں۔ پہلی بات تو یہ سن کہ تو مجھے اے میری بیوی جمیلہ کی بجائے صرف جمیلہ کہے۔ میں نے اسے آنکھیں دکھائی اور دوسری بات عارض شوخ لہجے میں مسکرا کر پوچھنے لگا، پہلی بات تو مان لی نا تو نے؟ میں نے اصرار کیا، سوچوں گا اس لیے کہ دنیا والے ہمیں میاں بیوی ہی سمجھتے ہیں۔ عارض کی آواز میں شرارت تھی۔ سمجھتے ہوں گے، میں بولی۔ اس بات کو اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا کہ یہ آدمزاد سب سے پہلے اپنے محسنوں کے گلے پر چوڑی پھیرتے ہیں۔ تجھے خلیفہ کا زیادہ خیر خواہ بننے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے تو کیا تو اپنے اس دعوے کو ثابت کر سکے گا؟ میرا خیال ہے کہ ابھی تو شک کی منزل میں ہے، ابھی تفصیل بتا۔ میں نے عدیر عمر کنیز رافیہ کو یہ کہتے سنا کہ موسیٰ الہادی بڑا المزاج ہے۔ یہ بات وہ ایک اور کنیز سعدیہ سے سرگوشی میں کہہ رہی تھی۔ عارض بتانے لگا، عدیر عمر رافیہ نے یہ بھی کہا کہ بچپن سے وہ خادی کی خدمت کرتی آئی ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہی ولی عہد رہے۔ رافیہ نے خبر نہیں کس کے ذریعے خادی سے رابطہ بھی قائم کر رکھا ہے۔ کنیز سعدیہ کے استفسار کے باوجود رافیہ نے ذریعہ نہیں بتایا۔ مجھے شک ہے کہ قصر خلافت میں موجود ہادی کے حامی خلیفہ المہدی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مجھے یہ بتا عارض کہ خلیفہ وقت سے تیری کوئی قریبی رشتہ داری ہے؟ نہیں تو پھر تو کیوں اس غم میں گلا جا رہا ہے کہ اسے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے؟ تجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں کہ باصلاحیت فرد کو ولی عہد ہونا چاہیے؟ بتائے دینار، خلیفہ کے دونوں بیٹوں خادی اور ہارون میں سے کون تیرے معیار پر پورا اترتا ہے؟ یہ نہ بھول کہ جن زادے ہونے کے باوجود ہم اہل ایمان میں سے ہیں۔
اس ناطے ہماری یہی خواہش ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کی یہ حکومت خوب پھیلے۔ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ان چکروں میں مت پڑ۔ آدم زادوں کی اپنی ایک دنیا ہے، ہم جنات کا اپنا ایک جہان، ہمارے مفادات کم ہی ایک دوسرے سے متصادم ہوتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تیرا پلہ ہارون الرشید کی طرف جھکا ہے، اور ایسا غلط بھی نہیں۔ خادی نے اپنے باپ کے ساتھ گستاخی کی، خلیفہ کے قاصد سے اسے یہ سلوک نہیں کرنا تھا، مگر ہم کس لیے اس معاملے میں ٹانگ اڑائے؟ خادی ولی عہد ہو کہ ہارون، ہمیں کیا رہا ہمارا مسلمان ہونا تو وہ اس سے مشروط نہیں کہ حکمران وقت کی تائید و حمایت کریں یا اس کے خلاف ہونے والی کسی سازش کی نشاندہی کر کے خود پھنس جائیں۔ میں عارج کو سمجھاتی رہی، ذرا یہ سوچ کر ہم ہارون کی حمایت کرتے ہیں اور خلیفہ مہدی بھی یہی کر رہا ہے۔ اگر کل کلا کو خادی ہی خلیفہ بن گیا تو ہمیں قصر خلافت میں رہنے دے گا یا پہلی فرصت میں قتل کرا دے گا؟ تو پھر یہ بتا کیا ہو؟ عارج نے سوال کیا۔ اے عارج، کیا ضروری ہے کہ کچھ ہو؟ اتنا یاد رکھ کہ فی الحال اپنے دشمن سے چھپ کر قصر خلافت میں اپنا لیے ہوئے ہیں، میں بولی، اور وہ خدمت خلق جان ہے تو جہان ہے۔ پہلے جان بچنے کا یقین تو ہو جائے، جب تک وہ افرید زندہ ہے ہم خطرے میں ہیں۔ یہ حفاظتی حصار تو ہماری عارضی سپر ہے۔ جہاں تک خدمت خلق کا تعلق ہے تو محض دوا بانٹنا ہی خدمت خلق نہیں، اس کے اور بہت سے طریقے ہیں، مثلاً وقت آنے پر بتاؤں گی، اب مجھے سونے دے۔ دوسرے دن صبح میں نے قصر خلافت میں جو خبر سنی میرے لیے حیران کن تھی، لیکن خلیفہ وقت المہدی کے حکم کو کون ٹال سکتا تھا؟ سارے بغداد میں اس حکم سے کھلبلی مچ گئی کہ اب جانے کیا ہوگا۔ المہدی نے افواج کو بغداد سے جلد از جلد روانگی کا حکم دیا۔ یہی وہ حکم تھا جس نے دارالحکومت بغداد کے باشندوں کو فکرمند کر دیا۔ پہلے ایسا نہ ہوا تھا کہ کسی حکمران نے اپنی ہی اولاد کے خلاف فوجی قوت استعمال کی ہو۔ خلیفہ المہدی اپنے بڑے بیٹے الہادی کی سرکوبی اور اسے نافرمانی کی سزا دینے جرجان جانے کا قصد رکھتا تھا۔ خلیفہ کے دونوں بیٹوں خادی اور ہارون کو برسوں پہلے اس وقت میں قصر خلافت میں دیکھ چکی تھی جب طبیبہ کی حیثیت سے میرا یہاں آنا جانا تھا۔ ملکہ ہرسان کا جھکاؤ بھی چھوٹے بیٹے ہارون کی طرف تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہارون فرما بردار اور خادی خود سر تھا۔ ہارون کے مقابلے میں خادی کی شخصیت بھی قطعی غیر مؤثر تھی۔ خادی کے اوپر کا ہونٹ چھوٹا اور دانت بڑے تھے، اس کے سبب ہر وقت اور اکثر بات کرتے ہوئے اس کا منہ کھلا رہتا۔ خلیفہ مہدی نے ایک خادم کو متعین کیا جو ہر وقت خادی کو منہ بند کرنے کی ہدایت کرتا رہتا۔ جہاں خادی کا منہ کھلا، خادم نے کہا یا بادی اتبک، خادی یہ سن کر منہ بند کر لیتا۔ رفتہ رفتہ خادی اسی لقب سے مشہور ہو گیا۔ کم رد ہونے کے ساتھ ساتھ آزاد مزاج، غصہ اور عشرت پسند اور لہو لعب میں بھی زیادہ مصروف رہتا۔ ان حالات میں مجھے خلیفہ المہدی کا فیصلہ درست معلوم ہوا۔ خلیفہ کے ساتھ اس کی کنیزوں اور خادموں کو بھی جانا تھا۔ ایسے موقعوں پر خادموں اور کنیزوں کی تعداد زیادہ نہ ہوتی تھی، صرف انہی کو ساتھ رکھا جاتا جو خلیفہ کی زیادہ مزاج شناس اور بہتر خدمت گزار ہوتے۔ عارج اور میں نے جو انسانی قالب اپنائے تھے ان کا شمار بھی خلیفہ کے پسندیدہ خادموں اور کنیزوں میں ہوتا۔ ہمیں بھی قصر خلافت کے نگران کا حکم ملا کہ خلیفہ کے ساتھ جانے کی تیاری کریں۔ اسی اثنا میں ایک دن عارج نے مجھے بتایا کنیز رافع بھی جرجان چل رہی ہے، تو چلا کرے، ہمیں کیا؟ میں بولی، مجھے پہلے بھی اس نے اس ادیر عمر کنیز کے بارے میں بتایا کہ خلیفہ کے نافرمان بیٹے خادی کی حمایت ہے، اس نے خادی سے رابطہ قائم کر رکھا۔ کیا تیری نظر میں یہ کوئی خطرناک بات نہیں ہے عارج؟ کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ خادی اس کنیز کے ذریعے خطرہ بن سکتا ہے؟ میں نے بھی سوال کے جواب میں سوال کیا۔ ممکن ہے۔ یہ جو کنیزیں غلام اور خادم ہوتے ہیں کسی کے لیے بھی اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتے۔ ظاہر ہے اس کنیز نے خلیفہ کے خلاف کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو زندہ نہیں بچے گی، یہ بات وہ خود بھی خوب جانتی ہوگی۔ یہ آدم زادیاں بڑی چالاک ہوتی ہیں، لیکن اقتدار کی ہوس میں مبتلا آدم زاد کنیزوں، غلاموں اور خادموں کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی جانتی ہے تو دینار، تو کیا رافعہ کو مقصد برابری کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ یعنی تیرا کہنا ہے کہ خلیفہ کا بڑا بیٹا ہادی رافعہ کے ذریعے اپنا کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ معلوم کرنا کون سا مشکل ہے؟ ہم دونوں میں سے کوئی بھی اس آدمزاد کنیز کو اپنے اثر میں لے کر بآسانی نہیں۔ میں نے عارض کی بات کاٹی۔
ہمیں اس جھگڑے میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر عارض نے مزید بحث نہ کی۔ دراصل اس معاملے میں پڑھ کے میں اپنے یا عارض کے لیے کوئی نیا مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں برسوں مغلیہ تاجداروں ہمایوں کے عہد میں رہنے کے بعد بغداد لوٹ کر آئی تھی۔ عارض سے میں نے یعقوب کے متعلق جو پیش گوئی کی تھی وہ درست ثابت ہوئی۔ میں نے صرف اتنا ہی کیا تھا کہ جب وزیر یعقوب ایک شب خلیفہ المہدی سے مل کر قصر خلافت سے واپس آ رہا تھا تو اس کے گھوڑے کو بتکا دیا۔ نتیجہ یہ کہ گھوڑے سے گر کر یعقوب کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ خلیفہ المہدی اپنے باپ کی طرح نہیں تھا بلکہ عیش و عشرت کا دلدادہ تھا۔ میں نے قصر خلافت میں یہ بھی سنا کہ خلیفہ کو عطر میں بسی ہوئی باندیوں سے بڑی ہی رغبت تھی، اس پر بھی وہ انتظام سلطنت کی طرف پوری توجہ کرتا، وہ جنگوں میں شریک ہوتا اور رعایا کا خیال رکھتا۔ مطلوق الآن حکمران کی حیثیت سے مہدی کی عشرت پسند کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ دولت کی فراوانی اور بے اندازہ اختیارات آدم زادوں کو عیاشی کی طرف مائل کرتے۔ میں نے رعایا جس کمزوری کو ذوق جمال کا نام دیا ہے، یہ کمزوری حکمرانوں میں عموماً پائی جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بدہا اور موقع پرست لوگ حکمرانوں کی کمزوریوں اور منفی عادات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے ہی یعقوب نے کیا۔ میں اگر مداخلت نہ کرتی تو شاید صورتحال میں کوئی مثبت تبدیلی نہ آتی۔ میری توقع کے عین مطابق ہوا یہ کہ جب پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی تو یعقوب معذور ہو گیا۔ اس حالت میں وہ نہ تو دربار خلافت میں حاضر ہو سکتا تھا، تنہائی میں خلیفہ مہدی سے ملاقاتیں ممکن تھی۔ جو امرا یعقوب کو سخت ناپسند کرتے، اس کی غیر حاضری سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ یعقوب ابھی پوری طرح صحت یاب نہیں ہوا تھا کہ خلیفہ مہدی نے اسے معزول کر دیا، اس پر بدعقیدہ ہونے کا الزام ثابت کر دیا۔ اس معزلی کے ساتھ ہی نئے اور پرفیض بن ابی صالح کا تقرر ہوا، جو عوام کے لیے واقع فیض رساں نکلا۔ یعقوب کی وجہ سے چونکہ عوام تنگ تھی، میں نے اس لیے اسے وزارت سے ہٹانے کی راہ ہموار کی، لیکن خلیفہ مہدی کے خلاف کوئی ممکنہ سازش کا فرد واحد کا معاملہ تھا۔ اسی بنا پر میں نے عارض کو مداخلت سے روکا۔ انفرادی اور اجتماعی مفاد کو میں بخوبی سمجھتی تھی۔ میری کوشش ہمیشہ اجتماعی مفاد کے حق میں ہوتی، البتہ کسی بے گناہ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا تو بھی میں ممکنہ حد تک اس کی مدد سے گریز نہ کرتی۔ قصر خلافت میں ایک خادمہ جمیلہ کی حیثیت سے میں کوئی کم رتبہ نہیں تھی اور نہ عارض کو خادم ایوب جان کر کوئی بھی کمتر سمجھتا۔ اس کا سبب ایوب جمیلہ کی خدمت گزاری تھی، جس سے خلیفہ مہدی خوش تھا، اور خلیفہ کی خوشنودی حاصل ہو جانا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ یہ واقعہ 18 محرم 169 ہجری کا ہے کہ جب خلیفہ مہدی دارالحکومت بغداد سے جرجان کے لیے روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ مسلح افواج کی خاصی بڑی تعداد تھی۔ دارالحکومت کے انتظام و انصرام کی ذمہ داری مہدی نے ربیع کے سپرد کر دی۔ ہرسن کے خلیفہ منصور کا آزاد کردہ یہ غلام کافی بوڑھا ہو چکا تھا، مگر بنو عباس کی وفاداری میں شاید ہی کوئی اس کا ثانی ہو۔ اس تقرر کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مہدی اپنے چھوٹے بیٹے ہارون کو بھی اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ وزیر فیض بھی خلیفہ کی رکاب میں تھا۔ مہدی نے یہ عزم کر رکھا تھا کہ ہر حال میں خادی سے ہارون کی ولی عہدی کے لیے بیعت لے گا۔ وہ اس بات سے لاعلم تھا کہ تقدیر اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ بغداد سے روانے کے 2 دن بعد باسندان کے مقام پر خلیفہ نے پڑاؤ کا حکم دیا۔ راستے میں اس نے برائے نام اور ضرورت ہی قیام کیا، اس لیے باسندان میں 2 روزہ قیام کا اعلان ہوا تاکہ سپاہیوں کو آرام کرنے کا موقع ملے۔ جس جگہ خلیفہ کا خیمہ نصب کیا گیا اس کے قریب دائیں جانب ہارون اور بائیں جانب وزیر فیض کے خیمے تھے۔ جو خیمہ خلیفہ کے لیے مخصوص تھا وہ 4 بڑے حصوں پر مشتمل تھا۔ ایک حصہ خلیفہ کی خوابگاہ، دوسرا حصہ نشست گاہ، تیسرا حصہ محافظ دستے اور چوتھا حصہ خادموں اور کنیزوں کے لیے تھا۔ عارض اور میں اسی چوتھے حصے میں تھے۔ اس حصے میں وہ خاص مطبع بھی تھا جس میں صرف خلیفہ اور اس کے اہل خاندان کے واسطے کھانا پکتا۔ باسندان میں قیام کے دوسرے دن صبح ناشتہ کرتے ہی خلیفہ مہدی شکار کھیلنے کے لیے روانہ ہوا۔ پوری طرح اندھیرا پہلے سے پہلے خلیفہ شکار سے لوٹ آیا۔ باورچی خانے کے نگران کو خلیفہ نے حکم دیا کہ وہ جو ہرن شکار کر کے لایا ہے رات کے کھانے میں اسی کے لیے کباب بنائے جائے۔ ظاہر ہے اس میں دیر لگتی، اس لیے خلیفہ نے وقتی طور پر شکم سیری کی غرض سے پھل طلب کیے۔ میں تعمیل حکم کی خاطر اٹھنے ہی والی تھی
کہ رافیہ نے مجھے یہ کہہ کے روکا، ایوب اور تم نے ابھی پورے خیمے کی صفائی کی ہے، سو تھک گئے ہوگے، امیر المومنین کی خدمت میں پھل لے کر میں چلی جاتی ہوں۔ رافیہ ایک کام میں پھل لے کر چلی گئی تو میں نے عارج کو مخاطب کیا، تو اس کنیز کی غیبت میں لگا رہتا ہے اور یہ ہم پر اس قدر مہربان ہے، اسے ہمارا کتنا احساس ہے۔ خیمے کی اس کوشے میں ہم دونوں اکیلے تھے، پھر یہ کہ آواز دھیمی تھی، اس مہربانی کی بھی کوئی وجہ ضرور ہوگی، عارج نے کہا۔ اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ عارج کا شک بے سبب نہ تھا۔ کنیز رافیہ خیمے کے اس حصے میں واپس آئی تو خلاف توقع مجھے کچھ گھبرائی سی معلوم ہوئی۔ میں نے رافیہ سے اس کی وجہ پوچھی تو اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیلی اور چادر اوڑھتے ہوئے بولی، کوئی خاص بات نہیں۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، میرا ایک بھتیجا بھی فوج میں ہے، کل پتہ چلا کہ وہ غلیل ہو گیا، اسے دیکھنے جا رہی ہوں، بس ابھی آئی۔ رافیہ یہ کہہ کر تیزی کے ساتھ خیمے سے نکل گئی۔ رافیہ کو گئے ابھی زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ پھنسی پھنسی سی ایک چیخ سن کر میں تقریباً اچھل پڑی۔ یہ چیخ خلیفہ مہدی کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی۔ چیخ کی آواز خیمے کے اسی حصے کی طرف سے آئی تھی جہاں خلیفہ تھا۔ ہر چند کے طلب کیے بغیر اس حصے میں جانا ممنوع تھا، مگر یہ بنگالی حالات تھے، سو عارج اور میں بے اختیار ادھر دوڑ پڑے۔ جیسے ہی میں اس خیمے پہ پہنچی دنگ رہ گئی۔ خلیفہ مہدی کو اس کے محافظ دستے کے سپاہی گھیرے میں لیے ہوئے تھے اور وہ بے سود سا اپنی مسند پہ پڑا تھا، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ قریب ہی پھلو کی رکاب رکھی تھی، امرود کی 2 پھانکیں خلیفہ کے بے حرکت جسم کے قریب پڑی تھی۔ طبیب کو بلاؤ جلدی، کوئی بلند آواز میں بولا۔ جب یہ سب چیخو پکار مچی، میری سماعت میں عارج کے الفاظ گونج رہے تھے، میں قصر خلافت میں ایک سازش کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے یہ شک ہے کہ خادی کے حامی خلیفہ مہدی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس سمن میں عارج نے کنیز رافیہ کو مشتبہ قرار دیا۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ خلیفہ کے طبیب خاص نے تصدیق کر دی، خلیفہ کو کوئی مربع الاثر زہر دیا گیا ہے۔ اسی زہر خورانی کے سبب خلیفہ مہدی کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ 22 محرم 1969 ہجری تھی۔ یہ اتنی بڑی خبر تھی کہ اول لوگوں کو یقین ہی نہ آیا کہ ایسا واقعہ ہو چکا ہے۔ خلیفہ کے چھوٹے بیٹے ہارون الرشید کے حکم پر خیمے کو مسلح محافظوں نے گھیرے میں لیا۔ اب کسی کو خلیفہ کے خیمے سے باہر جانے یا وہاں آنے کی اجازت نہ تھی۔ طبیب خاص اور اس کے نائبوں نے جلدی یہ پتہ لگایا کہ جو امرود خلیفہ نے کھایا ہوگا اور جس کی 2 پھانکیں مسند پر ملی تھی، ان میں زہر تھا۔ انہی زہر آلود دونوں پھانکوں میں سے ایک پھانک کتے کو کھلائی گئی تو چند لمحوں میں تڑپ کر مر گیا۔ پھلو کی اس پوری کام میں کئی اور پھل بھی زہر آلود تھے۔ ہارون الرشید کے حکم پر دیوان الجنت فوج کا محکمے کی تفتیشی افسران کو طلب کیا گیا۔ ہم 4 افراد خلیفہ کی خدمت پر مامور تھے، جن میں سے رافیہ غائب تھی۔ سو ایسی صورت میں ان فوجی افسران کے سامنے ہماری ہی پیشی ہوئی۔ تفتیش کے وقت محافظ دستے کا سالار بھی موجود تھا۔ اس نے عارج سے پوچھا، امیر المومنین کی خدمت میں ادیر عمر کنیز رافیہ بھی مامور تھی، وہ کہاں ہے؟ وہ اپنے کسی بیمار بھتیجے کی عیادت کرنے گئی ہے جو فوج میں ملازم ہے، عارج نے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ آ جائے گی تو اس سے بھی پوچھ گچھ کر لیں گے، فوج کے ایک تفتیشی افسر نے کہا۔ پھر مجھے مخاطب کیا، امیر المومنین کی خدمت میں پھل پیش کرنے کون گیا تھا؟ کنیز رافیہ، میں نے کہا۔ تفتیشی افسر کو میں نے چونکتے دیکھا، پھر وہ بولا، اور وہیں موجود نہیں۔ جس وقت وہ کنیز امیر المومنین کو پھل پیش کر کے لوٹی، اس کے کتنی دیر بعد خیمے سے نکلی تھی؟ اس نے دوبارہ سوال کیا۔ جواب میں نے دیا کیونکہ وہ مجھ سے ہم کلام تھا۔ کنیز رافیہ فوراً ہی چادر اوڑھ کر خیمے سے نکل گئی۔ اس کنیز کو فوری طور پر تلاش کیا جائے، فوجی تفتیشی نگران نے حکم دیا۔ محافظ دستے کے تقریباً سبھی سپاہی کنیز رافیہ کو پہچانتے تھے۔ انہیں میں سے چند کو اس مہم پر روانہ کیا۔ چاروں فوجی دستے خیمے گاہ کی چاروں سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ اب چونکہ سورج غروب ہو چکا تھا، اس لیے رافیہ کی تلاش میں روزانہ ہونے والے فوجیوں کے ہاتھوں میں روشن مشعلیں تھیں۔ یہ تو خیر طے ہو چکا تھا کہ خلیفہ مہدی کو زہر دیا گیا، مگر زہر کس نے اور کیوں دیا، یہ سوال ابھی جواب طلب تھا۔ بڑی حد تک اب مجھے عارج کا شبہ درست معلوم ہونے لگا۔ عشاء کا وقت ہونے والا تھا کہ جب فوجی دستے کنیز رافیہ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے، مگر یہ تلاش ایک اعتبار سے لا حاصل رہی۔
تلاش کرنے والوں کو رافیہ کی لاش ملی، جس کے سینے میں دل کے مقام پر ایک خنجر پیوست تھا۔ رافیہ کے قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ رافیہ کے قتل سے یہ صاف ظاہر تھا کہ جس نے بھی اس کے ہاتھوں خلیفہ المہدی کو زہر دلوایا پس پردہ رہنا چاہتا تھا۔ اگر رافیہ زندہ بچ جاتی تو یقیناً یہ راز کھل جاتا۔ یہ آدم زاد بھی اقتدار کی خاطر کیا کیا سوانگ رچاتے اور کس کس طرح بے رحمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ خلیفہ المہدی کی موت کا مطلب یہی تھا کہ کسی اور کو اقتدار کی طلب تھی۔ رافیہ کی یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی کہ فوج میں اس کا کوئی بھتیجا غلام ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ خلیفہ کو زہر آلود پھل دینے کے بعد وہ فرار ہونا چاہتی تھی۔ جن لوگوں یا جس شخص نے اسے فرار کرانے کی ذمہ داری لی ہوگی، اسی نے رافیہ کو قتل کر کے اس کی لاش لشکرگاہ سے کچھ دور پھینک دی۔ اب چونکہ تفتیش کا رخ بدل گیا، اس لیے ہارون الرشید کے حکم پر ہمیں ایک اور خیمے میں منتقل کیا گیا۔ اب ہم پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ باورچی خانے کے دونوں ملازمین کو معاں ایک خادم کی ہارون الرشید کے خیمے میں بھیج دیا گیا۔ مجھے اور عارض کو جو خیمہ ملا وہ بھی ہارون کے خیمے سے زیادہ دور نہ تھا۔ عارض کو اور مجھے جب تنہائی میسر آئی تو میں نے دھیمی آواز میں اسے مخاطب کیا، اے عارض، تو نے جس سازش کی بو محسوس کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی، لیکن موجودہ حالات میں یہی مناسب ہے کہ ہم اپنی زبان بند رکھیں۔ تیرا کہنا بالکل ٹھیک ہے اے دینار، ہمیں آدم زادوں کے اس جھگڑے سے دور ہی رہنا چاہیے۔ بصورت دیگر قصر خلافت میں رہنا تو درکنار ہماری زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ان اقتدار کے دیوانوں کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب کسی کے قتل کا حکم دے دے اور ہم بے خبری میں مارے جائیں۔ عالم سوما نے قصر خلافت کو خطرناک جگہ قرار دیا۔ یاد ہے تجھے؟ ہاں یاد ہے۔ میرا خیال تھا کہ خلیفہ المہدی کی تدفین آئندہ روز صبح ہوگی، مگر ہارون نے طبیبوں کے مشورے کو قبول کیا۔ جو زہر دیا گیا تھا اس کا اثر خلیفہ کی لاش پر ظاہر ہونے لگا تھا۔ زہر کے اثر سے جسم کی جلد کئی جگہوں سے ٹرہنے لگی۔ طبیبوں نے خلیفہ کی لاش کو دیکھ کر یہ مشورہ دیا کہ رات ہی کو اسے دفنا دیا جائے۔ آدھی رات سے پہلے خلیفہ المہدی کی تدفین عمل میں آئی۔ اس کی نماز جنازہ ہارون نے پڑھائی۔ اس بات کا علم سبھی کو تھا کہ مرحوم خلیفہ اپنے بڑے بیٹے الہادی کی بجائے ہارون الرشید کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا تھا۔ اسی سبب سارے لشکر میں یہ چہ گوئیاں ہو رہی تھی کہ نیا خلیفہ کون بنے گا۔ عارض نے بھی اس رات سونے سے پہلے یہی سوال کیا۔ ابو محمد موسیٰ الہادی خلیفہ کا بڑا بیٹا وہی کہ جس کے خلاف مرحوم خلیفہ فوج لے کر جا رہا تھا، میں نے جواب دیا۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خلیفہ المہدی تو خادی کی بجائے ہارون کو معلوم ہے مجھے، میں بول اٹھی۔ تیرا یہ کہنا بجا کہ خلیفہ مہدی ہارون کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ ہارون کے لیے ولی عہدی کی بیعت تو نہیں لے سکا۔ بتا ایسا ہی ہوا ہے نا؟ ہاں اے دینار، لیکن یہ تو ظلم ہوگا۔ عارض کے لہجے میں دکھ تھا۔ وہ جس نے اپنے باپ کی نافرمانی کی، باپ کی قاصد کو پٹوا کر ذلیل کیا اور طلب کرنے پر بغداد نہ آیا، اسے مسلمانوں کا خلیفہ نہیں بننا چاہیے۔ یقیناً تیرے جذبات غلط نہیں ہیں عارض، مگر یہ آدم زادوں کی دنیا ہے، عالم جنات نہیں، جہاں صدیوں ایک ہی سردار قبیلہ رہے اور اقتدار و حکمرانی کی جنگ نہ چھیڑے۔ جہاں تک ہادی کے خلیفہ بننے کا تعلق ہے تو مرحوم المہدی کے اس کے لیے ولی عہد کی بیعت لے چکا تھا، جبکہ ہارون کے معاملے میں ایسا نہ ہو سکا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہادی کی بابت سابق بیعت ساتت نہیں ہو پائی، اور ہارون کیا وہ اس فیصلے کو قبول کر لے گا؟ عارض نے کہا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اے دینار، یہ بتا کہ اگر تیرے اندازے کے مطابق خادی ہی نیا خلیفہ بنا تو کیا اپنے باپ کے ورثے میں ہم دونوں کو قبول کر لے گا؟ دیکھ عارض، جو باعتماد، آزمودہ اور وفادار ہوتے ہیں انہیں معزول نہیں کیا جاتا۔ خادم خادمائے غلام کنیزیں ایک حکمران سے دوسرے کو بالکل اسی طرح ملتے ہیں جس طرح اقتدار خزانہ باپ کا غلام، ورثہ بیٹے کا غلام بھی ہوتا ہے۔ کچھ یہی معاملہ خدام کا ہے، یوں سمجھ کہ ان کی حیثیت اثاثے جیسی ہے۔ رات کو میں عارض سے دیر تک ایسی باتیں کرتی رہی تاکہ اس کے اندیشے خدشات دور ہو سکیں۔ توقع کے مطابق دوسرے دن صبح ہارون نے عارض کو اور مجھے اپنی خدمت میں طلب کیا۔ میں نے ہارون کے چہرے پر حزن و جلال کے ساتھ فکر مندی کے آثار دیکھے۔ ہارون کا خیمہ بھی 4 حصوں میں تقسیم تھا۔ ان میں سے جو حصہ نشست گاہ کے لیے محسوس تھا وہاں ہارون عالم اضطراب میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ کچن کے نگران سے مجھے معلوم ہو چکا کہ ہارون نے اب تک ناشتہ نہیں کیا۔
معلوم نہیں وہ کیا سوچ رہا تھا۔ ماں نے اس کے ایک محاسب کو طلب کیا اور وزیر فیض بن ابی صالح کو فوری طور پر بلوایا۔ نشست گاہ اور خادموں کے حصے کو صرف ایک پردے سے جدا کیا گیا، سو نشست گاہ میں ہونے والی گفتگو سن لینا میرے لیے آسان تھا۔ اس کے علاوہ میں دور رہ کر بھی سب کچھ سننے کی اہل تھی۔ مجھے اس گھر سے اپنی سماعت کا دائرہ وسیع کرنا پڑتا، اسی کے ساتھ اپنی چشم تصور کو متحرک کر کے میں اپنی آنکھوں سے اوجل منظر بھی دیکھ سکتی تھی۔ یہ وضاحت غالباً پہلے بھی میں کر چکی ہوں، دوبارہ اس کی ضرورت یوں پیش آئی کہ میری باتوں کو سمجھنے میں کسی کو کوئی دشواری نہ ہو، تاکہ یہ امر واضح ہو جائے کہ جہاں میں کسی انسانی کالم میں موجود نہیں تھی، وہاں کی خبر مجھے کیسے ہو گئی۔ دراصل ہم جنات کی مختلف اور اسرار صفات کے بارے میں آدم زادوں کو علم ہے، اس لیے ان کے ذہنوں میں مختلف سوالات پیدا ہونا فطری سی بات تھی۔ جنات کے متعلق اب تک میں بہت کچھ بتا چکی ہوں، اس کے باوجود ابھی مزید ایسی حیران کن باتیں ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا۔ آدم زادوں، خصوصاً قابل ذکر آدم زادوں کے درمیان رہ کر میں نے جو کچھ دیکھا، سنا، محسوس کیا اور جانا، یہ بیان کئی اعتبار سے اہم اور دلچسپ ہے۔ میں کئی تاریخی واقعات کی عینی شاہد ہوں۔ ہاں، ان واقعات پر آدم زاد یقین کریں نہ کریں، میرے نزدیک یقین نہ کرنے کی ایک وجہ تعصب بھی ہو سکتی ہے۔ جنات سے آدم زاد تعصب رکھتے ہیں اور انہیں خود سے کمتر سمجھتے ہیں۔ اہل ایمان ہونے کی بنا پر میں کم از کم آدم زادیوں اور آدم زادوں کو تمام مخلوقات میں اشرف ہی جانتی ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے باوجود آدم زادوں کی اکثریت ہم جنات سے ڈرتی ہے۔ اس میں بھی کوئی کلام نہیں کہ اگر ہم جنات شرارت فساد پر اتر آئیں تو آدم زادوں کا جینا حرام کر دے، لیکن نیک بد ہر مخلوق میں ہوتے ہیں، سو ہم بھی ہیں۔ وہ جو فسادی نہیں ہوتے اور آدم زادوں کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں رہتے ہیں، عموماً انہیں پریشان یا تنگ نہیں کرتے اور نہ ان کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں۔ میں بھی اسی پر عمل پیرا تھی۔ اسی سبب عارج کو میں نے رافعہ کے بارے میں مداخلت سے روکا۔ ممکن ہے جب خلیفہ کو کسی سازش کا پتہ چلتا تو صورتحال مختلف ہوتی۔ خلیفہ مہدی کی تدفین رات کو ہوئی اور دوسرے دن صبح ہی سے افواج میں بے چینی پائی جاتی۔ اس کی وجہ غیر یقینی حالات تھے۔ جب اچانک اور غیر متوقع طور پر کوئی حکمران موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے تو ایسے ہی حالات پیش آتے ہیں۔ اسی فضا کو اعتدال میں لانے کی غرض سے ہارون نے وزیر فیض کو مشورے کے لیے اپنے خیمے میں طلب کیا۔ وہ بہرحال حکمران خاندان کا ایک اہم فرد اور حکم دینے کا اہل تھا، سو وزیر نے حاضر ہونے میں دیر نہ کی۔ لشکریوں کے اضطراب پر فی الحال کس طرح قابو پایا جائے؟ ہارون نے وزیر سے سوال کیا۔ غلام یہ سمجھتا ہے کہ سپاہیوں کی دلجوئی اور تالیف قلوب ضروری ہے، فیض نے جواب دیا۔ اس کے لیے اب تک ایک ہی صورتحال قابل عمل رہی۔ ہارون نے کہا، ہم سمجھتے ہیں کہ لشکریوں کو 200 درہم دے دیے جائیں، اسی کے ساتھ بغداد واپسی کی منادی کرا دی جائے، حضور کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ وزیر فیض مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ ہارون نے اسے رخصت ہونے کا اشارہ کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ رعایا ہو یا لشکری، وہ اسی صورت میں مطمئن رہتے ہیں جب ان کے گھروں میں چولہے جلتے رہیں، پیٹ بڑے رہوں، روٹی ملتے رہے اور ان کی ضروریات پوری کی جاتی رہیں۔ لشکریوں کو 200 درہم ملے تو وہ ہارون کا دم بھرنے لگے۔ بغداد کی طرف کوچ کرنے سے پہلے فضا کچھ ایسی بن گئی تھی جیسے خلیفہ مہدی کے بعد اب ہارون الرشید ہی نیا خلیفہ ہوگا، مگر راستے میں بغداد کی طرف جاتے ہوئے ایک اور خبر سنسنی پھیل گئی۔ خلیفہ مہدی کے انتقال کی خبر جرجان میں خادی کو بھی مل گئی تھی۔ ظاہر ہے اسے یہ اطلاع فوراً پہنچانے والا اسی کا کوئی خیر خواہ یا نمک خار ہوگا۔ ہارون کو ملنے والی خبر یہ تھی کہ اس کے بڑے بھائی موسیٰ الخادی نے جرجان میں خلافت کی بیعت لے لی ہے۔ اس کے لیے خادی نے اپنے ولی عہد ہونے کی دلیل دی۔ خادی کی اس دلیل کو ان امراء اور اراکین سلطنت نے تسلیم کیا جو جرجان میں اس کی ساٹھ تھے۔ خادی کے ہمنوات حمایتی بغداد میں تھے۔ اس کی وجہ یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ دارالحکومت فتنہ فساد کا شکار نہ ہو جائے۔ قصر خلافت اور اس سے ملحق علاقوں کو مرحوم خلیفہ نے مدینۃ المہدی کا نام دے دیا۔ شہر کا یہ اہم حصہ بھی محفوظ نہ تھا۔ بغداد میں داخل ہونے کے 4 دروازے تھے، ان چاروں دروازوں تک فسادات کی آگ پھیلی ہوئی تھی۔ شہر کے چاروں دروازے مساوی فاصلے پر تھے، ہر دروازے سے ایک ایک شاہراہ نکلتی۔ آئندہ زمانے میں انہی چاروں سڑکوں پر شہر کی بیرونی آبادی قائم ہوتی چلی گئی اور پھر یہ تمام آبادی بھی اس عظیم الشان دارالخلافہ کے وسیع قلعے میں آئی۔
ان چاروں دروازوں میں سے ایک کا نام باب بصرہ تھا۔ یہ جنوب مشرق میں تھا اور اس آبادی میں واقع تھا جو دریائے دجلہ کے کنارے اس جگہ پر تھی جہاں سے نہر عیسیٰ نکلتی۔ دوسرا دروازہ جنوب مغرب میں باب کوفہ تھا۔ یہاں سے جنوب کی طرف ایک سڑک نکلتی اور یہی سڑک مکہ معظمہ کو جاتی۔ شمال مشرق میں تیسرا دروازہ باب الشام تھا جہاں سے ایک شاہراہ بائیں طرف فرات کے کنارے آباد شہر انبار سے نکلتی۔ شہر کا چوتھا دروازہ وباب خراسان کہلاتا۔ یہاں سے ہو کر کشتیوں کے بڑے پل کو ایک راستہ دریا اترنے کے لیے جاتا۔ اسی مشرقی بغداد کے وسطی اور تنگ حصے سے خراسان والی بڑی سڑک کا ابتدائی حصہ گزرتا۔ یہ سڑک باب خراسان سے شروع ہو کر دریا اترتی ہوئی مشرقی بغداد کے باب خراسان سے گزرتی تھی۔ بغداد کے باب کوفہ سے باہر کی آبادی جس کا پھیلاؤ کم و بیش تقریباً 3 میل تھا کرہک کہلاتی۔ میں نے جن مشہور آبادیوں کا ذکر کیا ہے ان کے علاوہ بھی بغداد میں مزید چھوٹی بڑی آبادیاں تھیں۔ ان کے نام اور محل وقوع ضرورت پڑنے پر بیان کروں گی۔ مندرجہ بالا دروازوں اور آبادیوں کا بیان میں نے اس لیے کیا کہ ان میں سے کچھ کے نام میری اس کہانی میں آ چکے ہیں اور کچھ کے نام آئندہ آئیں گے۔ بغداد دراصل شہروں کا شہر تھا۔ اس کی ہر بڑی آبادی کی حیثیت کسی شہر جیسی تھی۔ یہ تمام باتیں بیان کرنے کا میرا مقصد یہ بھی ہے کہ آدم زادوں کی یہ حکومت بڑی مضبوط تھی۔ قصر خلافت میں جب عارج اور میں اپنے محسوس اقامتی حصے میں پہنچے اور ہمیں تنہائی میسر آئی تو عارج خاموش نہ رہ سکا۔ وہ بڑی جذباتی لہجے میں مجھ سے کہنے لگا، صد افسوس اے دینار کہ بغداد ہمارے سامنے جا رہا ہے اور ہم چپ ہیں۔ مجھے بتا، کیا جلتے ہوئے گھروں کی آگ بجھانا خدمت خلق نہیں؟ لٹنے والوں کو لٹنے سے بچانا کیا کار خیر نہیں؟ اور کیا بس کر میں نے ہاتھ اٹھا کر عارج کو مزید کچھ کہنے سے روکا اور بولی، تو نے جو کچھ کہا اے عارج مجھے کب اس سے انکار ہے، تو پھر اے دینار تو کچھ کرتی کیوں نہیں؟ کیا ہم اس تباہی کو روک نہیں سکتے؟ عارج کی آواز پرجوش تھی۔ تو نے کبھی سوچا ہے عارج کہ ہمیں بغداد میں داخل ہوئے ابھی کتنی دیر ہوئی؟ ابھی تو ہم نے اپنے گرد آلود لباس بھی تبدیل نہیں کیے۔ تو نے جو کچھ کہا ضرور ہوگا مگر طریقے سے اس طرح کہ کسی کو ہم پر شک نہ ہو سکے۔ ہم جنزاد ہیں۔ پھر میں نے نہاد ہو کر لباس تبدیل کیا۔ عارج نے بھی ایسا کیا۔ کسی بھی لمحے ہارون یا ملکہ حرزان ہم دونوں میں سے کسی کو طلب کر سکتی تھی۔ اپنی پر اسرار قوتوں کو بروئے لا کر میں نے شہر بغداد کے مزید حالات بھی معلوم کیے جو انتہائی تشویشناک تھے۔ بدحاہوں کے مخبروں نے بغداد میں ہماری آمد سے پہلے ہی خبر پہنچا دی کہ ہارون نے لشکریوں کو 200 درہم دیے۔ اس پر خادی کے حامی فوجیوں نے ہنگامہ کھڑا کیا۔ انہوں نے غیر جامدار فوجیوں کو بھڑکا کر اپنے ساتھ ملایا۔ اے آزاد کردہ بوڑھے غلام، جب تجھے اختیارات ہی حاصل نہیں تو پھر خلیفہ کی نیابت کا تجھے کیا حق؟ ایک اور بدزبان فوجی کہنے لگا، وہاں دریچے میں کھڑا کیا بکواس کر رہا ہے؟ نیچے ہمارے درمیان آ، تجھے ہم بتائیں گے خلیفہ کا نائب کتنا با اختیار ہوتا ہے۔ بوڑھے ربی نے ایک دنیا دیکھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ غصے میں بڑے ہوئے لوگ صرف اور صرف اپنے مطلب کی بات سنتے ہیں۔ وہ اس لیے خود پر قابو پاتے ہوئے نرم آواز میں فوجیوں سے مخاطب ہوا، تم لوگ ٹھیک کہتے ہو، انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ہر سپاہی کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے۔ مجھے تم سے صرف اتنا کہنا ہے کہ کسی فیصلے تک پہنچنے اور اپنا مطالبہ پورا کرانے کے لیے مجھے کچھ وقت دو۔ میں تم لوگوں سے بس آج سے پہر تک کی مہلت چاہتا ہوں۔ اس پر کسی نے مہلت نہ دینے کو کہا۔ کوئی بولا کہ مہلت نہ دینے سے کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ میں نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے لیے مجھے ماضی قریب محض چند روز پہلے کا سفر کرنا پڑا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ جیسا کہ بسندان میں ہارون نے کیا اور جس کی روح سے خل لشکری کو 200 درہم ملے، ایسا فیصلہ خود خلیفہ، اس کا ولی عہد یا قریبی عزیز ہی کر سکتا ہے۔ ربی جیسے وفادار آدم زادوں کی حیثیت تو بساط اقتدار پر معمولی مہرو جیسی ہوتی ہے، جنہیں جب چاہے پٹوا دیا جائے، ہاں ان سے مخالف کی شہ دی گئی ہو یا نہیں۔ ربی خود بھی اس حقیقت سے واقف تھا۔ وہ اس لیے سپہر ہونے سے پہلے اپنے گھر سے غائب تھا۔ گھر والے بھی جان بچانے کے لیے ساتھ تھے۔ اس نے اپنے غریب اور گمنام عزیز کے گھر میں پناہ لی۔ سپہر ہوئی تو پھر فوجیوں کے غور رصافہ میں ربی کے گھر کو گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ربی کو کافی آوازیں دی، لیکن ربی ہوتا تو جواب دیتا۔
در حقیقت ربی کی طرف سے دم دلاسے اور پھر عین وقت پر غائب ہو جانے سے فوج مشتعل ہو گئی۔ انہوں نے ربی کے گھر کو آگ لگا دی۔ خادی ہارون کی ماں خیرسان بغداد میں تھی۔ اس نے ہارون کے مدار خمام یخشا بن خالد بریکی کو مشورے کی خاطر بلوایا، مگر داستہ خادی کے خوف سے نہ آیا، کیونکہ خادی اپنی خلافت کا اعلان کر چکا تھا اور یکشا برمکی کا شمار ہارون کے انہی خاخوں میں ہوتا تھا، وہ ہارون کا اتلائق بھی رہ چکا تھا۔ ملکہ خیرسان نے ربی کو بھی تلاش کیا۔ بڑی تلاش کے بعد ملکہ خیرسان کے خادموں نے ربی کو مخلق کرہ میں تلاش کیا اور اسے قصر خلافت تک لے آئے۔ ربی کو قصر کے عقبی دروازے سے ملکہ خیرسان کے سامنے پیش کیا گیا۔ درمیان میں ایک پردہ خائل تھا۔ ملکہ کے ایما اور حکم پر ربی ایک بار پھر فوجیوں کی لعنت و ملامت کا نشانہ بنا، مگر اس وقت وہ اپنے گھر پر نہیں، قصر خلافت میں تھا اور اس کی حیثیت ملکہ خیرسان کے نمائندے کی تھی، اس لیے فوجیوں کا برپا کردہ ہنگامہ فرد ہو گیا۔ فوجی قصر خلافت کے سامنے سے منتشر ہو گئے۔ بغداد کے حالات انتہائی خراب تھے کہ اسی اثناء میں ہارون الرشید نے مجھے کھانے کے لیے دسترخوان کی خاطر طلب کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ میں نے ہارون کے ذہن کو اپنے اثر میں لیا۔ میرے خیال میں کشت و خون اور لوٹ مار روکنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت تھی۔ اس وقت میری تمام تر توجہ ہارون الرشید کے ذہن پر تھی۔ بغداد میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اس نے اب تک مناسب اقدامات کیے تھے۔ نجف، کوفہ اور دیگر قریبی علاقوں کے شر پسندوں کو بغداد میں داخل ہونے سے روکنے کی خاطر ہارون نے شہر کے چاروں مرکزی دروازے بند کیے۔ ہارون الرشید کے ساتھ جو فوج بغداد واپس آئی اس سے خوش تھی۔ اس کے برعکس دارالخلافہ میں موجود فوجی آمادہ بغاوت تھے۔ ہارون کو اس کا علم بھی تھا، اسی کے لیے ان فوجیوں کو مرحوم خلیفہ مہدی کے بڑے بیٹے خادی کی حمایت کو آڑ بنایا ہوا تھا۔ اسی سبب بغداد میں ہارون کی واپسی پر بھی حالات اطمینان بخش نہ تھے۔ مصلحت و ذہانت سے کام لیتے ہوئے ہارون نے اپنی وفادار سپاہ کو حکم دیا کہ شہر میں فساد کو روکنے کے لیے وہ خطر المکان خادی کی حمایتی فوجیوں کے ساتھ ٹکراؤ سے گریز کرے۔ میرے سوا اب وہاں عارج اور دیگر خادم موجود تھے۔ تلام گاہ میں ہارون اکیلا تھا، اس کی ماں ملکہ خیرسان بھی وہاں نہ تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے ہارون یہ سوچ رہا تھا کہ اپنے مرحوم باپ مہدی کی خواہش کا احترام کرے یا دوسری راہ اپنائے۔ مہدی کی خواہش یہ تھی کہ اس کے بعد نیا خلیفہ ہارون بنے۔ بلا شبہ خلیفہ بننے یا بنانے میں عوام کی مرضی کا کوئی دخل نہ تھا۔ عرصے دراز سے یہی ہو رہا تھا۔ حکمرانوں نے زبردستی اپنے ہی جیسے عوام پر مسلط ہونے کے لیے قانون بنائے اور ان پر حکومت کرنے لگے۔ پھر قانون بھی کیا، آدمزاد حکمران طبقے نے جو کہہ دیا وہی قانون بن گیا۔ باپ مرا تو بیٹے کے لیے راہ ہموار کیا۔ اپنے ہی زندگی میں ولی عہدی کی بیعت لے لی۔ کبھی ایک حکمران بھائی نے اپنے بھائی کو ولی عہد بنا دیا۔ ان آدمزاد حکمرانوں نے باجبر اپنے عوام سے یہ فیصلے منوائے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے مخالفوں سے جنگیں لڑی اور عوام پر اپنی طاقت کی دھاک جمانے کی خاطر ان کا قتل عام کیا۔ اس مطلق العنان کی اجازت ان آدمزادوں نے کسی سے نہ لی۔ انہیں اس کی ضرورت بھی پیش آئی۔ عوام کو انہوں نے اس قابل نہ چھوڑا کہ وہ ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر سکے۔ اس آمریت اور شخصی طرز حکومت کے خلاف آواز اٹھانا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ وقت و حالات سے بھی آمروں نے ہمیشہ فائدہ اٹھایا۔ ہارون ابھی کھانا کھا کے دسترخوان سے اٹھا نہیں تھا کہ چونک اٹھا۔ چونک اٹھنے کی وجہ میں تھی۔ میں نے اسے مخاطب کیا، اے ہارون، تو اگر چاہتا ہے کہ بغداد میں کشت و خون رک جائے تو میں جو کہتی ہوں اس پہ عمل کر۔ میرے لب ساکت تھے مگر میری آواز ہارون کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ کون ہے تو؟ ہارون بڑبڑایا۔ اپنی زبان اور ہونٹوں کو حرکت مت دے ہارون، میں نے جو کچھ کہا تو جو سوچے گا تیرے بغیر زبان سے ادا کیے میں جان لوں گی، لیکن اب تک تو نے اپنے بارے میں نہیں بتایا کہ تو ہے کون۔ اس پر ہارون کے ہونٹ نہ ہلے۔ اس نے میری تاکید پر عمل کیا۔ میں تیرے ہی اندر موجود تیری ہی اپنی روح کی آواز ہوں۔ روح کی آواز؟ ہاں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تجھے میری آواز سنائی نہ دیتی۔ میں نے اسے داستہ اور باوجہ اپنی حقیقت سے آگاہ نہ کیا۔ اس سے دراصل میرا مقصد یہ تھا کہ ہارون میرے مشورے کو اپنا ہی فیصلہ سمجھے۔ میری بات پر ہارون کی پیشانی شکن آلود ہوئی۔ پھر اس نے سوچا، تیری دلیل میں تو وزن ہے۔
خیر بول کہ تیرے خیال میں کس طرح امن و امان قائم کیا جا سکتا ہے؟ اپنی اور خادی کی حامی افواج کے درمیان مارکا آرائی تو تجھے پسند نہیں، ہاں؟ سو اگر تو نے اپنے باپ کی خواہش پوری کی اور خود بھی خلیفہ ہونے کے لیے بیعت لے لی تو افواج کے درمیان ٹکراؤ ناگزیر ہو جائے گا۔ تو پھر بتا اے میری روح کی آواز، میں کیا کروں؟ وہی جو وقت کا تقاضا اور اس مسئلے کا حل ہے، یعنی اپنے بڑے بھائی کو نیا خلیفہ تسلیم کر اور بغداد میں اس کی طرف سے بیعت لینا شروع کر دے۔ مگر یہ تو اس مسئلے کا حل نہیں۔ اگر میں نے برات بزرگ کو خلیفہ تسلیم کر بھی لیا اور تیرے مشورے پر عمل کیا تو مادری محترم اور امرائے سلطنت میرا یہ فیصلہ شاید قبول نہ کریں گے۔ تو ان سے بات تو کر اے ہارون۔ ہارون اس پہ راضی ہوا۔ کھانا کھانے کے بعد ہارون دسترخوان سے اٹھا اور مجھ سے بولا، اے جمیلہ، مادری محترم سے عرض کر کہ ہم ان سے ملنے کے آرزومند ہیں۔ میں نے ادب سے سر جھکایا اور ہارون کی ماں ملکہ خرزان سے ملنے چل دی۔ ہارون تام گاہ سے اپنے اقامت گاہ میں چلا گیا۔ قصر خلافت کا وہ حصہ بھی خاصے بڑا تھا جہاں خلیفہ اور اس کے خادم خاندان والے رہتے۔ خاندان کے ہر فرد کی خاطر الگ الگ اقامت گاہیں تھیں۔ ان میں بھی خواب گاہیں، نشست گاہیں اور خادموں کے رہنے کی جگہ بنائی گئی۔ تام گاہیں البتہ مشترک تھی، لیکن ان میں خواتین کے لیے الگ بندوبست تھا۔ اس قصر کا ایک ایک گوشہ میرا دیکھا ہوا تھا۔ ملکہ حرسان تک جب تک میں نے ہارون کا پیغام پہنچایا تو وہ بولی، پسر خلیفہ مرحوم سے جا کر کہو کہ انہیں ہمارے حضور بازیابی کی اجازت ہے۔